अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेहमान ख़ास और मैं हूं आपका मेज़बान वकास कोरी। नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं मिनहाजुल कुरान में। यहां पर हम सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान अवामी तहरीक खुर्रम नवाज़ गंडापुर से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। सानिया मॉडल टाउन में क्या हुआ था, अब आने वाले वक्त में क्या पाकिस्तान अवामी तहरीक कोई एहतजाज शुरू करने जा रही है, ताहिरुल कादरी कहाँ हैं, क्या वो पाकिस्तान वापस आएंगे और मिनहाजुल कुरान जो है वो किस तरह काम करती है, ये सारे सवाल आज हम खुर्रम नवाज़ गंडापुर से पूछेंगे। आइए अंदर चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान अवामी तहरीक और मिनहाजुल कुरान के नाज़िमुल अमूर खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब। खुर्रम साहब, हम आपको मेहमान ख़ास में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है वो कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौरी साहब, आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने इंतखाब किया मेरा और ये प्रोग्राम आप लोग रिकॉर्ड करा रहे हैं। आपका सवाल है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक कहीं दिखाई नहीं दे रही। जो इस वक्त पाकिस्तान में सियासत का माहौल है और पिछले 2-2.5 साल से जो हम देख रहे हैं, जिस तरीके से फरवरी 8 के इलेक्शंस हुए और फिर फरवरी 9 को उसका सीक्वल हुआ, हम 2014 में बड़ा क्लियर इंदिया दे चुके थे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने 2014 के धरने में बयान दिया था कि एक वक्त आएगा कि पुलिस आपके घरों में घुस के आपको मारेगी। ये सारी चीज़ें कौम के आगे हम 2014 में रख चुके थे। आज जो कुछ हम देख रहे हैं और जिसकी कल्मिनेशन परसों 9 और 10 सितंबर की रात को पार्लियामेंट हाउस में हुई। मैं 1995 और 96 में सेनेट में था, डिप्टी सेक्रेटरी था और मैं 4 कमिटीज़ को डील कर रहा था, फॉरेन अफेयर्स को, डिफेंस और कश्मीर अफेयर्स को और डिफेंस प्रोडक्शन को और स्पेशल कमेटी ऑन डेवलपमेंट को। वहाँ उस वक्त का माहौल और आज का माहौल यकसर मुख्तलिफ है। तब तो तसव्वुर ही नहीं था कि पुलिस पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग के अंदर आएगी। सिर्फ जो चेक पॉइंट होता था वहाँ तक पुलिस की रसाई थी, उसके बाद पुलिस को तसव्वुर नहीं था पुलिस का आने का। इवन अगर आपने मुझ पे FIRs हुई उस ज़माने में, police was not allowed to enter the premises of the parliament, and the chairman senate said that if he needs to face the FIR, that is outside the building of parliament। वसीम सजाद साहब चेयरमैन होते थे। मैंने अपनी ज़ाती मिसाल आपको दे दी है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर पुलिस नहीं आ सकती, हमारे ऑफिसर को मिलने के लिए भी नहीं आ सकती, तफ्तीश के लिए भी नहीं आ सकती। तो अब तो सियासत रह ही नहीं गई पाकिस्तान के अंदर। जो कुछ हो रहा है, जमहूरियत के नाम पे जो कुछ हो रहा है, कल बिलावल भुट्टो साहब की आप स्पीच सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा। वो तो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। उन्होंने भी यही बात कही कि इस अदम बर्दाश्त और इस रवैये से आप सियासत को लेके चल नहीं सकते। तो हमने ये बेहतर समझा है कि हम इस पीरियड में देखें, तमाशाए अहले करम देखते हैं कि ये किस नहज तक जाएगा और कहाँ तक जाएगा। लेकिन आज एक्टिव पार्टिसिपेशन, हाँ, आने वाले जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे उसमें हम ज़रूर हिस्सा लेंगे, भरपूर हिस्सा लेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदे हम भिजवा सकें लोकल बॉडीज़ में, क्योंकि लोकल बॉडीज़ असल जमहूरियत की जड़ है। MNAs और MPAs को डेवलपमेंटल फंड्स और पैसे देने का रिवाज अनफॉर्चुनेटली ये ज़ियाउल हक साहब के दौर से शुरू हुआ और इसको परवान चढ़ाया गया। दुनिया की किसी पार्लियामान में डेवलपमेंटल फंड्स MNAs और MPAs को नहीं दिए जाते। ये सिर्फ पाकिस्तान एक यूनिक मिसाल है। आपने अदम बर्दाश्त की बात की। यकीनी तौर पर किसी भी MNA की गिरफ़्तारी और पार्लियामेंट हाउस में जाके गिरफ़्तारी जो है वो काबिल मज़म्मत है। जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उनका भी एक बयान आया। लेकिन एक जो मुझे भी एक सहाफ़त के एक अदनी जो कारकुन के हैसियत से मुझे एक मंज़र याद आता है कि आप लोगों के धरना था और एक ट्रक जो था वो, क्योंकि मैं उस वक्त बड़ा
اس کو واچ کر رہا تھا ساری آپ کی تحریک کو، ایک ٹرک لا کے پارلیمنٹ کے دروازے پہ مار دیا تھا. تو ابتدا آپ لوگوں نے نہیں کی اس کی؟ دیکھیں ہر چیز آپ کو پتہ ہے قتل کے بھی دو طریقے ہیں، ایک کرائم آف پیشن ہوتا ہے اور ایک کرائم ہوتا ہے. کرائم آف پیشن کی سزا ڈیفرنٹ ہے اور کرائم کی سزا ڈیفرنٹ ہے. آپ اس وقت ہمارا مینٹل فریم آف مائنڈ سوچئے، 14 افراد قتل ہوئے ماڈل ٹاؤن میں، 100 لوگوں کو گولیاں لگی، ہماری ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوئی مملکت خدا داد پاکستان میں. انہوں نے تھانہ بند کر دیا. محترم شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، تھانے کو دروازے کو تالے لگا دیے. ہم سیشن کورٹ میں گئے، سیشن کورٹ میں 22A کی ایک درخواست ہوتی ہے. سیشن کورٹ نے ڈائریکشن دی پنجاب گورنمنٹ کو کہ آپ ایف آئی آر لانچ کریں. پنجاب گورنمنٹ ریفیوزڈ. پنجاب گورنمنٹ انسٹیڈ آف ڈوئنگ دیٹ وینٹ ٹو دا ہائی کورٹ. ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی پنجاب گورنمنٹ کو کہ ایف آئی آر کریں. پنجاب گورنمنٹ نے نہیں کی. تو اس تناظر کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے جس تناظر میں یہ سارا دھرنا ہوا. جب ہمارے لیے سارے دروازے بند کر دیے گئے، ہائی کورٹ نے بھی ڈائریکشن دی، انہوں نے نہیں مانی، سیشن کورٹ نے ڈائریکشن دی، انہوں نے نہیں مانی، تھانہ بند تھا، تو ہم دھرنے کے لیے گئے. اور انفارچونیٹلی وہاں بھی ایونچول آربیٹریٹر تو آرمی بنی. چیف آف آرمی سٹاف کی پرسنل انٹرونشن کے اوپر ایک ایف آئی آر لانچ ہوئی ان کے خلاف. تو آپ دیکھیں جب کسی کے اوپر آپ تشدد کریں گے، جب کسی کے اوپر آپ ظلم زیادتی کریں گے، تو کیا آپ یہ لاجیکل یا ہیومن طریقہ کار ہے کہ آپ اس ظلم کو سہتے جائیں؟ یہ وہ بڑی مشہور شعر ہے کہ ظلم ہوتا رہے اور امن بھی ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو ہمارے ساتھ تو ظلم ہوا تھا، ہم مظلوم تھے. اور ایاز صادق صاحب کا میں نام لے کے بات کر رہا ہوں، ان کو پارلیمنٹ پہ حملہ تو بڑا یاد ہے، لیکن ان کو ان 14 بے گناہ شہریوں کا جن میں 2 حاملہ خواتین تھیں، ان کا دن دہاڑے پولیس کے ہاتھوں قتل عام تو یاد نہیں ہے، جہاں 100 لوگوں کو گولیاں لگی دن دہاڑے. ابھی میں آپ کو گوشہ درود میں لے کے جاؤں گا جہاں لوگ درود پاک کا ورد کر رہے تھے جن کو پولیس نے گولیاں ماری. وہ تو ایاز صادق صاحب کو بالکل یاد نہیں ہے. تو دیکھیں ایوری تھنگ دیٹ ہیپنز ان اے بیک گراؤنڈ. قرآن حکیم کی آیات بھی جو نازل ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ہم کیوں کہتے ہیں شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کا مراد ہے کہ اگر یہ آیت آئی اس وقت کیا سرکمسٹانسز تھے کہ یہ آیت آئی. یعنی کہ جو عمل کیا گیا وہ اس غم اور غصے کی حالت میں ایبسولوٹلی نیوٹن کا لا آف موشن ہے. نیوٹن کا لا آف موشن ہے. ٹو ایچ اینڈ ایوری ریئیکشن، ٹو ایچ اینڈ ایوری ایکشن دیر از این ایکول بٹ اپوزٹ ریئیکشن. یہ تو یونیورسل لا ہے نا، جو بھی آپ کریں گے اس کو آپ بھگتیں گے. اچھا، میں نے تھوڑی دیر بعد ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا یقینی طور پر سوال کرنا تھا، لیکن آپ نے ذکر کیا جی تو ایک بڑا سانحہ تھا، اموات بھی ہوئیں. کیا بیک گراؤنڈ کیا تھا سانحہ ماڈل ٹاؤن کا؟ کیونکہ اگر دوسرا موقف سنیں تو ان کا کہنا تھا کہ کچھ بیریئر تھے جو آپ لوگوں نے لگائے ہوئے تھے، اور جب پولیس آئی تو کوئی پیٹرول بم بھی پھینکے ان پہ. انٹرسٹنگ بات ہے. پولیس کے جو بیریئرز تھے، میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں، وہ لاہور ہائی کورٹ کی انسٹرکشنز پہ لگائے گئے تھے. دا بیریئرز were put on the instructions of the لاہور ہائی کورٹ. نمبر 1. نمبر 2، اور وہ کیوں لگائے گئے تھے کہ ہمسایوں نے کہا کہ چونکہ ڈاکٹر طاہر القادری نے فتویٰ جاری کیا ہے، آج ہر کوئی اینٹی ٹیررزم کا دائی بن گیا ہے. اس وقت کوئی ڈر کے مارے، خوف کے مارے ٹیررزم کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. طالبان کے خلاف بات کرنے کے لیے پورے پاکستان میں کسی عالم دین میں جرأت نہیں تھی. اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنا فتویٰ لکھا 2010 میں، اور اس کے نتیجے میں جو لائف تھریٹس آئے، ان لائف تھریٹس کی وجہ سے ہمسایوں نے ایک پیٹیشن دائر کی ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ نے انسٹرکشنز دی بیریئرز لگانے کی، اور رانا ثناء اللہ صاحب جو اس وقت ہوم منسٹر تھے پنجاب کے، ان کا نیفیو تھا سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، اس کی نگرانی میں لگائے گئے یہ بیریئرز.
اور ان بیریئرز کی حفاظت پنجاب پولیس کر رہی تھی, ان کی نگرانی پنجاب پولیس کر رہی تھی. تو ہم نے کون سے بیریئرز لگائے تھے؟ یہ سراسر ایک جھوٹی گھڑی ہوئی داستان ہے پنجاب کا. پیٹرول بم بھی کوئی نہیں پھینکا تھا, کوئی پیٹرول پمپ نہیں پھینکا, بلکہ آپ ایک چیز, جب ہم اس بلڈنگ کے باہر جائیں, جتنی گولیاں فائر ہوئی ہیں وہ بلڈنگ کے اوپر فائر ہوئی ہیں. اگر ہماری طرف سے کوئی فائرنگ ہوتی تو دوسری دیواروں پہ بھی تو گولیاں لگتی. آپ کو ابھی میں دکھاؤں گا, ساری گولیاں گوشہ درود اور میرے آفس پہ لگی ہوئی ہیں گولیاں. ابھی بھی ان کے نشانات باہر ہیں, کیونکہ ماربل ٹائلز ہیں, تو ماربل ٹائلز میں سے ہم نشانات تو دور نہیں کر سکتے تھے انلیس کہ ہم ٹائلز ساری بدلتے. شیشے ہیں, ان پہ ابھی تک گولیاں لگی ہوئی ہیں. بٹ موسٹ امپورٹنٹلی ان لوگوں کو اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ گوشہ درود میں قرآن حکیم پڑھنے والوں کو اور کیا کہتے ہیں درود پاک کا ورد کرنے والوں کو, ان کو گولیاں ماری انہوں نے. گنڈاپور صاحب, ماڈل ٹاؤن کے جو شہداء تھے ان کو انصاف ملنے کے کوئی اب چانسز ہیں, کوئی امید ہے آپ کو؟ پاکستان کے عدالتی نظام میں تو مجھے نظر نہیں آتی. یہ سخت بات میں کہنے لگا ہوں. 4.5 سال سے انسٹرکشنز دی ہیں سپریم کورٹ نے کہ یہ کیس ڈیسائیڈ کیا جائے, پریفریبلی ود ان 3 months کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. وہ کیس 4.5 سال سے اسٹے آرڈر پہ چل رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں. تو اس کے آگے میں اب کیا کمنٹ کروں, چونکہ نظام عدل ہے اس ملک کا, ہم پھر کل کنٹیمپٹ آف کورٹ میں نہ آ جائیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ڈسپائٹ کلیئر کٹ انسٹرکشنز فرام دا سپریم کورٹ آف پاکستان 4 years گزر گئے ہیں, دا ہائی کورٹ آف لاہور ہیز ناٹ ڈسپوزڈ آف دیٹ کیس. اگر ان کو انصاف نہیں ملتا تو آنے والے وقت میں کوئی تحریک شروع کیے جانے کا امکان ہے؟ دیکھیں, کو پریڈکٹ کرنا میں نجومی نہیں ہوں اور نہ علم نجوم سے شغف رکھتا ہوں. سرکمسٹانسز ڈکٹیٹ کرتے ہیں. ایک انسان تصور نہیں کر سکتا کہ میں یہ کروں گا جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے. کیا یہ ہمارے تصور میں تھا 10 سال پہلے؟ کیا ہمارے تصور میں تھا کہ امریکہ اور نیٹو کی جملہ افواج دم دبا کے افغانستان سے بھاگ جائیں گی؟ تو انسان کچھ سوچتا ہے, اللہ پاک ابھی کچھ تک کوئی کرتا پلان ہے. تو نہیں ہے فی الحال کے لیے کوئی ایسا پلان نہیں ہے. طاہر القادری صاحب جو ہیں سیاست کو خیر آباد کہہ گئے ہیں, کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیں, میں بڑا کلیئرلی سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جن چیزوں کی نشاندہی کی تھی 2 سٹیجز پر, جب 2004 میں انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا, ان کا استعفیٰ آج کی میڈیکل پریسکرپشن ہے, وہ میں ابھی یہاں سے آپ کے ہاتھ میں دوں گا. انہوں نے آج کی جتنی پرابلمز ہیں پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ وہ ساروں کی نشاندہی کی ہے. ابھی میں لامحالہ سن رہا تھا, آپ ایک انٹرویو کرپشن کے بارے میں دیکھ رہے تھے. میں ایک ذاتی واقعہ سناتا ہوں, پھر وہ لوگوں کی شخصیات آ جاتی ہیں بیچ میں, لیکن چونکہ انٹرویو ہو رہا ہے. میں ایک دفعہ جب سینٹ میں تھا تو میاں رضا ربانی صاحب لاء منسٹر تھے, انہوں نے مجھ سے, میں نے ان سے پوچھا کہ کل ایک کانفرنس ہو رہی ہے, میں لاء کمیٹی کو بھی دیکھتا تھا فارن افیئرز والی, تو میں نے کہا جی کل آپ تشریف لائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو آئی ڈونٹ نو واٹ آئی ول بی ڈوئنگ ٹمورو. تو میں نے جواباً کہا گاڈ ہیلپ دس کنٹری ویئر دا لاء منسٹر ڈزنٹ نو واٹ ہی از گوئنگ ٹو بی ڈوئنگ ٹمورو. اس پہ ایک مقدمہ بن گیا, انہوں نے جا کے شکایت کی اور بہرحال وہ ایک اپرور ہوا. تو جہاں آپ کو اتنا شاہانہ بادشاہانہ ایٹیچیوڈ ہو کہ ایک بیوروکریٹ, سینئر بیوروکریٹ آپ سے صرف یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ آپ کل کیا کرنے جا رہے ہیں, آئیں گے میٹنگ میں؟ نہیں, آفیشیل میٹنگ ہے, اور ان کا جواب ہے کہ آئی ڈونٹ نو واٹ آئی ول بی ڈوئنگ ٹمورو. تو اس کے جواب میں اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ گاڈ ہیلپ دس کنٹری where the law minister doesn't know what he's going to be tomorrow, یہاں سچ بولنے والوں کی جگہ ہی نہیں ہے ملک پاکستان میں. اس لیے قادری صاحب کینیڈا چلے گئے. میرا خیال ہے آئی تھنک کہ دیر از ان کا جو ریلیجس کنٹریبیوشن ہے پچھلے 5 سال میں, وہ اس کے مقابلے میں اس سے پچھلے 10 سال سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے ان کا 5 سال میں, کیونکہ وہ بالکل فارغ ہو کر اپنے ریلیجس کام پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. 8 والیومز کا انسائکلوپیڈیا آف قرآن آیا ہے,
8 वॉल्यूम का इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस आया है, मैनिफेस्ट कुरान, द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड who has translated the Quran Hakim directly into Urdu and separately into English language. इसी तरह उनका बेशुमार वर्क वहाँ हो रहा है, तसव्वुफ़ के ऊपर हो रहा है, और मिनहाज यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा हमारा तसव्वुफ़ का सेंटर है। तो ये एक आलमगीर तहरीक है। अनफॉर्चुनेटली लोग सिर्फ इसको पाकिस्तान के लेंस में देखते हैं। हमारे तकरीबन 70 मुल्कों में रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज हैं। रिसेंटली डॉक्टर साहब गए हुए थे, 40 डिफरेंट फंक्शंस हुए हैं नॉर्वे में, ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया में, हांगकांग में, सिंगापुर में, कोरिया में और जापान में, with thousands and thousands of participants, both Muslims and non-Muslims. आप मुझे बताइए हमारा कौन सा आलिम दीन है जिसको 2000 का ऑडियंस नॉन मुस्लिम सुनने आता है ना फॉरेन कंट्री। सो डॉक्टर ताहिरुल कादरी की शख्सियत को सिर्फ सियासत के आईने से देखना जायज़ नहीं है। 650 किताबें उन्होंने ऑलरेडी प्रिंट हुई हैं। टोटल ऑफ 1000 बुक्स ही हैज़ रिटन। एक लाइफ टाइम में अगर आप एवरेज निकालें, मैं आपको अभी रिसर्च सेंटर में भी लेके जाऊंगा, एक लाइफ टाइम में किसी एक शख्स का इतना काम करना माने रखता है। तो सियासत में जब कुछ रखा ही नहीं है, जो आजकल की सियासत है, आप तकरीरें पिछले 3-4 दिन की पार्लियामेंट की तकारीर सुन लें ना, अपोजिशन की भी सुन लें और बिलावल साहब की भी सुन लें, तो उसके बाद पार्लियामेंट में क्या रखा है। तो Dr. Tahir Qadri was one of the few people who resigned from parliament and resigned on a matter of principle कि यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। 40-40 टिकट आपने MNS को दिए हुए हैं, एस्प्रीन की गोली भी MNS जाके जो है, मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ। नाज़रीन, खुर्रम नवाज गंडापुर से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, कहीं ना जाइएगा। इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि मुझसे जब इंटरव्यू का टाइम लिया तो मैं तो आज का दिन नहीं चाह रहा था, क्योंकि आज मेरी सालगिरह भी। अच्छा, माशाल्लाह जी, आपको सालगिरह मुबारक। बहुत शुक्रिया। तो वो सालगिरह में यहाँ एक ट्रेडिशन है कि साथी केक्स वगैरह लाते हैं, काटते हैं। तो मेरे ऑफिस में भी इस वक्त साथी आए हैं, जरूर केक कटिंग, तो वो इंटरव्यू के साथ साथ हम ये भी कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक, ताकि क्या ये भी एक उसमें एडिशन हो जाएगी हमारे इंटरव्यू के अंदर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जनाब राय साहब, क्या हाल है? अच्छा, ये फिर पार्टी आई हुई है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आइए जी, बैठिए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। ये सारा आपके सालगिरह का इंतजाम है? ये सारा जी सालगिरह का एक, यहाँ मैं जैसे अर्ज कर रहा था, एक ट्रेडिशन है कि एक दूसरे की सालगिरह में हम लोग शरीक होते हैं और मुबारकबाद। कितने साल के हो गए हैं आप? मैं अभी 13-14 साल उम्र हुई होगी। भाई साहब भी आए हुए हैं इसी सिलसिले में, मेजर कैसर गंडापुर, तो वो भी हमारी सालगिरह में शरीक होने आए हैं। राजा जाहिद साहब हैं। तो ये सारे इस तरह का एक तरीका कार हम लोगों ने वज़ा किया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे प्रोफेसर जुल्फ़िकार साहब हैं, ये लाहौर की तंजीम को देखते हैं। ये अलामा शाहिद लतीफ़ साहब हैं, ये हमारे वेलफेयर की और दीगर उमूर को देखते हैं। लेकिन ये सारे दुनिया में वेल ट्रैवल्ड, बड़ी अच्छी बात है जी, एजुकेटेड लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, हमारे ये एक एक्स आर्मी ऑफिसर हैं। तो आपको यहाँ एक डिफरेंट माहौल नज़र आएगा। वो माहौल टिपिकल नज़र नहीं आएगा जो एक दीनी मदरसे के अंदर होता है। यहाँ आपको क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी नज़र आएगी। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। आज आपके साथ हमने केक भी काट लिया। बिल्कुल, 2-2, 3-3 केक काट गए हैं जी आज। तो हैप्पी बर्थडे जी, शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सालगिरह अल्लाह पाक सलामत रखे।
ابھی ہم آفس سے نکلے ہیں, میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں جی گوشہ درود تک. یہ گوشہ درود ہماری بڑی یونیک چیز ہے, جی بہت یونیک ہے. یہاں 24 گھنٹے 365 دن سال کے درود پاک کا ورد ہوتا رہتا ہے ماشاء اللہ, اور تلاوت کلام پاک ہوتی رہتی ہے ہر وقت. ہر وقت. پچھلے 19 سال سے بلا تعطل بلا تاخیر, سوائے اس کے کہ فرض نماز پڑھنے کے لیے یہ لوگ مسجد میں جاتے ہیں. اور چونکہ یہ حالت اعتکاف میں ہوتے ہیں یہ سب لوگ روزے سے, اچھا, تو مغرب کی نماز روزہ دار ہیں, روزہ کھول کے پڑھتے ہیں, تو مغرب کی نماز علیحدہ ہوتی ہے, باقی نمازیں یہ جا کے مسجد میں پڑھتے ہیں. تو یہاں 2 قسم کے لوگ ہیں. وہ لوگ جو ہیں یہ آتے ہیں 10 دن کے لیے, اور یہ گوشہ نشین ہوتے ہیں, یہ یہیں رہتے ہیں, 7 والی بلڈنگ میں ان کی رہائش ہے, یہیں ان کا کھانا پینا ہے, اور یہ کہیں بھی نہیں جاتے, جیسے اعتکاف میں ریسٹرکٹڈ ہوتے ہیں ایک جگہ پہ. یہ جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ اور دیگر احباب ہیں جو آتے ہیں گھنٹے کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھ کے قرآن حکیم پڑھتے ہیں یا درود پاک پڑھتے ہیں. تو یہ گوشہ نشین پوری دنیا سے آتے ہیں, والنٹیئرز آتے ہیں, 10 دن کے لیے آتے ہیں, 8-8 گھنٹے کی شفٹس ہوتی ہیں, اور یہ ان کے انچارج ہیں ہمارے فرید صاحب, یہ ان کے انچارج ہیں. السلام علیکم. اور یہ لوگ پاکستان کے مختلف علاقوں سے اور باہر سے آتے ہیں. کچھ لوگ تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں, کچھ لوگ درود پاک کا ورد کر رہے ہیں. ماشاء اللہ جی, ایک بابرکت جگہ تو کہ ہر وقت جہاں پہ نبی آخر الزمان پہ درود پاک بھیجا جائے, وہ ایک ماشاء اللہ یقیناً ایک بابرکت جگہ ہے. ہاں جی, ایک دفعہ درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنرلی جو مدارس کا ایک کانسیپٹ ہے وہ ٹوٹلی یکسر بدل جائے گا آپ کا, ہمارے لوگوں سے مل کے, انسٹرکٹر سے مل کے. اکثر انسٹرکٹرز یہاں باہر رہ چکے ہیں, مدت کے لیے باہر رہ چکے ہیں, کیونکہ ہمارے اسلامک سینٹرز ہیں نا, تو ہمارے اسلامک سینٹرز میں جو یہاں سے اسکالرز جاتے ہیں تو پھر they get a chance to serve outside for 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, and then they come back to Pakistan. استاد شفیق الزمان نے, یہ سورہ محمد ہے, یہ استاد شفیق الزمان جو آفیشیل خطاط ہیں حرمین شریفین کے, انہوں نے آ کے یہ بڑی کیا تھا. خوبصورت سے اور اسی طرح یہ جو خطاطی آپ دیکھ رہے ہیں محراب پہ, یہ بھی انہی کی ہوئی ہے. تو الحمدللہ کوشش کی ہے کہ یہ ایک یونیک مسجد بنے, اور جامع شیخ الاسلام should be totally different. اس میں it's a mixture of Moroccan, Turkish and Iranian art. تینوں کا نظر آ رہا ہے مکسچر ہے جی. ماشاءاللہ, اللہ کا گھر آپ نے خوبصورت کیا. الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ کارپیٹ ہمارے لیے اسپیشلی ڈیزائن کیا ہے ملتان میں ایک فیکٹری نے, اور یہ اگر آپ دیکھیں تو دس از اے 1 piece کارپیٹ, پورے کا پورا جو ہے بالکل 1 piece کارپیٹ.
ہمارا فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے جی ٹھیک ہے. اور اس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو ہمارے رانا فاروق صاحب دیکھتے ہیں, ڈاکٹر رانا فاروق صاحب. یہاں پہ فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ ایک فل فلیج ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے. ڈاکٹر صاحب کے یہاں کام بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ متصل ایک لائبریری بھی ہے. یہ لائبریری جو ہے اس کا بیسیکلی یہ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کے لیے اور ریسرچ اسکالرس کے لیے ہے. اچھا جی ماشاءاللہ. تاکہ وہ آ کر اپنا ریسرچ ورک کر سکیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کچھ بچے ریسرچ کر رہے ہیں. تمام مکتب فکر کا ہے؟ ہاں جی, تمام مکاتب فکر کی اور عربک کی بکس ہیں. Half of the library consists of Arabic books. اوکے. So those are then original references. ٹھیک ہے. original references. اور باقی ہاف جو ہے ایک پورشن ہے جو ڈاکٹر شیخ الاسلام, جو وہاں ہر چیز دوسرے سے کنیکٹ ہوتی ہے. میں جو بات کر رہا تھا, یہ سیکشن consists only of the books of ڈاکٹر طاہر القادری. ٹھیک ہے. یہ تو سارا اتنا لائف لانگ کام کرنا مینس کہ آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو آپ یہ کچھ کریں گے نا. اس میں مجھے وہ نظر نہیں آ رہی قرآن انسائکلوپیڈیا آف قرآن, جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ پچھلے چند سال میں جو کام آئے ہیں. یہ قرآنک انسائکلوپیڈیا انگلش میں آئی ہے, وہ قرآنک انسائکلوپیڈیا اردو میں آئی ہے, وہ انسائکلوپیڈیا آف الموضوع الحدیثیہ ہے, انسائکلوپیڈیا آف حدیث آئی ہے, اور اسی طرح lot of books are coming. So this would not have been possible if he had been here and fully involved in the political activities. عام اسٹوڈنٹس اگر آنا چاہیں یہاں پر, جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں, سب کے لیے کھلی ہے بشرطے کہ وہ ریسرچ لیول پہ ہوں. مطلب ایف اے ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ ایون اگر شریعہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے ہماری شریعہ کالج کی اپنی لائبریری ہے. دس از بیسیکلی اے ریسرچ لائبریری. تو اس میں ساری جامعات سے لوگ آتے ہیں, پنجاب یونیورسٹی سے لوگ آتے ہیں, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے لوگ آتے ہیں جو ریسرچ لیول پہ ہوں, who are doing their PhDs یا ویری سینئر ماسٹر اسٹوڈنٹس. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. یہ اب ریسرچ اسکالرز ہیں, اپنے اپنے کام کر رہے ہیں ریسرچ کے, ان کو ٹاپکس دیے ہوئے ہیں, دے آر کیرنگ آؤٹ ریسرچ آن دوز ٹاپکس. یہ ہمارے ادھر اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب ہیں, یہ ہمارے ڈائریکٹر یہاں بیٹھتے ہیں, اسکواڈرن لیڈر عبدالعزیز. اب میں آپ کو وہ جو بات کر رہا تھا نا, ہمارا مزاج فرق ہے. اب he is an ex اسکواڈرن لیڈر but he is the lead research scholar. یہ ڈاکٹر ہیں, he is heading this research center. اسی طرح آپ چلتے جائیں گے, آپ دیکھیں گے یہ بھی ڈاکٹر ہیں, اجمل جامی صاحب, قادری صاحب اپنا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. یہ تاج الدین کلامی صاحب ہیں, یہ بھی ڈاکٹر ہیں. آگے چلتے چلیں تو یہ ہمارے فیض اللہ بغدادی صاحب ہیں, ہیڈ آف دی عربک ڈپارٹمنٹ. ہی از آلسو پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور انہوں نے بغداد یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہے. اس طرح آپ کو جو یہاں لوگ نظر آئیں گے, you will see people of a different standard of education. بالکل ایسے ہی ہے, علم کا ایک پورا سورس ہے, ذخیرہ بھی آپ کے پاس, اور ماشاءاللہ بڑی آپ نے اس کو پلاننگ کے تحت انسٹیٹیوٹ بھی بنایا, ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی ہے, اور دینی کے ساتھ جو تعلیمی کام جس طرح مکس کیا ہے وہ یقیناً تعریف کے قابل ہے. السلام علیکم سرکار, کیا حال ہے, کیسے ہیں؟ یہ ہمارا ان ہاؤس خطاطی کا کام ہے, اور اس لیے ہمارا وہ جو میں نے باہر آپ کو دکھایا ہے تو کرسی لکھی ہوئی, ذرا وہ دکھائیے گا. ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں, ان کو نمونے کچھ دکھا دیں. یہ سارا ہمارا ان ہاؤس کام ہے. یہ سارا اپنے ہمارے بھائی کرتے ہیں, اکرم صاحب, اور اللہ پاک نے ان کو بڑا ملکہ دیا ہوا ہے اس میں, اور اس لیے ہمیں سارے کا سارا کام ہمارا ان ہاؤس ہے. یہ جو ہے کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز ہے. یہ لیفٹ سائڈ پہ ہم دیکھیں گے, اس وقت تو چونکہ چھٹی ہو گئی ہے, لیکن دس از آور کالج کی کمپیوٹر لیب ہے. ہاں جی, دس از دا کمپیوٹر لیب. 30 students at a given time جو ہیں, 30 students can be accommodated here. اور یہ ایک کمپیوٹر لیب ہے ہماری. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ یہ جو پورشن ہے جس میں اب ہم جانے لگے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ای لرننگ. ای لرننگ میں آن لائن لرننگ ہے ساری. تو ابھی آپ اس وقت کم لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یورپ
اور نارتھ امریکہ کا وقت اب شروع ہو رہا ہے. یہ رات کو یہاں پہ کام ہوتا یہ رات کو زیادہ ساری رات کام ہوتا ہے. اگر ادھر دیکھیں ان ملکوں میں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ورلڈ وائڈ انرولمنٹ جو ہے جرمنی، اسپین، آسٹریا، کینیڈا اور مختلف ملکوں میں، تو یہ زیادہ تر کام یورپ میں چونکہ ہے. یورپ ہم سے 3-4 گھنٹے پیچھے ہے. یہ ہمارے نوشائی صاحب ہیں، یہاں پہ ہماری فیمیل اسکالرس ہوتی ہیں. تو جو فیمیل یہ بھی اسکالرس ہیں یا وہ جو کام وہ کر ای لرننگ کا کام ہے؟ ای لرننگ کا کام کر رہے ہیں. دے آر ٹیچنگ ورلڈ وائڈ اسٹوڈنٹس کو. شریعہ بھی پڑھاتے ہیں، قرآن حکیم بھی پڑھاتے ہیں، فقہ بھی پڑھاتے ہیں اور دیگر چیزیں پڑھاتے ہیں. مثلا یہ جو بچی ہیں یہ قرآن حکیم پڑھا رہی ہیں آن لائن. مخالفین یہ کہتے ہیں کہ جو تفسیر کا کام ہے یا جو دینی کام ہے وہ قادری صاحب پاکستان میں کیوں نہیں کرتے، اس کے لیے کینیڈا جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مخالفین ایسا پوچھتے ہیں. نہیں، مخالفین کا تو حق ہے جو کچھ کہیں. میں تو مخالفین کو چیلنج نہیں کرتا. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کبھی مرزا غالب سے کسی نے پوچھا کہ اس نے شاعری کہاں کی؟ کبھی علامہ اقبال پہ آبجیکشن ہوئی کہ انہوں نے لاہور میں بیٹھ کے شاعری کی یا سیالکوٹ میں بیٹھ کے شاعری کی؟ کام ہے. انسان کو کام سے غرض ہونی چاہیے، نہ کہ وہ کس مقام پہ کام کیا جائے. ہی از ٹریولنگ اراؤنڈ دا ورلڈ. آئی تھنک تحریک منہاج القرآن کے ہاتھ سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں پاکستان کی کسی تحریک کے مقابلے میں، اور انٹلیکچوئلز مسلمان ہوئے ہیں. نیلسن منڈیلا کا گرینڈ سن تحریک منہاج القرآن کے ہاتھوں مسلمان ہوا ہے اور الحمدللہ ابھی ساؤتھ افریقہ میں ہمارے ساتھ دعوت دین کا کام کر رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم ہے کہ جی وہ کینیڈا میں کیوں رہتے ہیں، یہاں کیوں نہیں رہتے. آپ کو یہاں میں ریسرچ سینٹر دکھاؤں گا. 38 people are working in the research center in Pakistan. We have a research center in Cairo. We have a research center in Canada. So the scholar doesn't need to sit somewhere physically. آج تو دور ہی نہیں ہے، آن لائن دور آ گیا ہے جناب. آپ کس دور کی باتیں کر رہے ہیں؟ نواز شریف جب باہر جاتا ہے کیوں اتنی تنقید کرتے ہیں؟ نواز شریف پہ ہم نے تو تنقید نہیں کی. ہماری تو دعا ہے کہ نواز شریف صاحب ساری عمر کے لیے چلے جائیں اور کبھی واپس لوٹ کے پاکستان نہ آئیں، پاکستان کی جان چھوڑ دیں. میں تو کسی کے اوپر پرسنلی آبجیکشن نہیں کی کسی کے جانے پہ. لیکن میرا ایک سوال ہے کہ یہ سارے لوگ جب اپوزیشن پہ ہوتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ دنیا جہان کی بیماریاں صرف ان کو ہیں. جو ہی اقتدار میں آتے ہیں یہ حشاش پشاش ہوتا ہے. کہ آج کبھی پی ایم ایل این والوں سے آپ لوگ پلیٹلیٹس کا بھی تو ذکر کبھی کر لیا کریں. وہ جو دل کی جھوٹی تاریں لگائی ہوئی تھی نواز شریف صاحب نے، جو کہ صاف پتہ لگتا تھا کہ نہ وہ ہسپتال ہے اور نہ وہ ای سی جی کی تاریں لگی ہوئی ہیں، ان کا بھی کبھی پوچھ لیا کریں. وہ پوچھے، وہ کہہ رہے ہیں پورے ہیں پلیٹلیٹس. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا. تو یہ کیسے پلیٹلیٹس ہیں جو اقتدار کو پڑھ لیتے ہیں؟ جس دن اقتدار آتا ہے پلیٹلیٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں، جو اقتدار سے گرتے ہیں پلیٹلیٹس جو ہے مردار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح ضعیف لیڈرز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کسی کا حامی ہوں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اس ملک کی ایک بڑی نامور باعزت پروفیشنل ڈاکٹر تھیں. جو ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے میرا خیال کسی باعزت معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. آپ نے یاسمین راشد صاحبہ کا ذکر کیا. میری وائف کی وہ استاد تھیں. میں اس لیے ان سے میرا تب سے تعلق ہے جب میری وائف اسٹوڈنٹ تھی، تو میں جانتا ہوں ان کے کردار کو، ان کے there are hundreds of patients that she was treating free of cost. اور میری بیوی
ہمیشہ ان کا ذکر اچھے الفاظ میں کرتی ہے, محبت سے کرتی ہے. تو دکھ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے کے باعزت لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو باعزت لوگ یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کتنے پاسپورٹ بن رہے ہیں دن میں پاکستان میں آج کل؟ کافی بن رہے ہیں. کافی کو بتائیں نا. There are 50,000 applications for passports every day. All working days, 5 دن. پہلے اتنے نہیں بنتے تھے. ٹھیک نہیں. 9 لاکھ پاکستانی پچھلے سال پاکستان چھوڑ کے گیا. یہ آفیشل فگرز ہیں, میں نہیں دے رہا اپنی جیب سے. تو کیوں یہ لوگ جا رہے ہیں؟ برین ڈرین ہو رہا ہے. برین ڈرین ہوگا, ایونچول لاس کس کا ہے؟ ابھی کل پرسوں 13 سال کی ایک بچی ہے, بڑی لائق بچی ہے. شی از گوئنگ ٹو گو اینڈ ورک فار ناسا. درجنوں ایسے برائٹ لوگ ہیں جو ورلڈ وائڈ اسٹیبلش برائٹ لوگ ہیں. ایک اور بچی ہے جس کو انہوں نے برین آف دا سینچری کہا ہے, ایما سم تھنگ. آپ گوگل کر کے دیکھ لیں. دا وومن ود دا بیسٹ میموری ان دا ورلڈ, وہ چھوڑ گئی پاکستان. تو لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ جن کے پاس آپشنز ہیں وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ دے فیل دیٹ دے کین گو ٹو اے سوسائٹی جہاں میریٹوکریسی ہو. جب بھی میریٹوکریسی نہیں ہوگی کسی سوسائٹی میں, اور میں درجنوں دفعہ ایکسلنس حاصل کی ہے, اس لیے آئی نو واٹ میرٹ از اینڈ آئی نو واٹ دا ٹاپ آف دا میرٹ وین یو اسٹینڈ ایٹ دا ٹاپ آف دا میرٹ. بٹ اف یو آر ناٹ ریوارڈیڈ اکارڈنگلی تو ظاہر ہے دین یو سے کہ چھوڑو یار کیا ضرورت ہے. گنڈا پر صاحب, عام آدمی کا بیرون ملک جانا اپنے معاش کے لیے وہ تو ایک سمجھ آتا ہے, لیکن ان حالات میں جو آپ بتا رہے ہیں کہ معاشی طور پہ بھی پاکستان جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس سسٹم جو ہے وہ بھی کوئی چل نہیں رہا اور بہتری بھی نہیں آ رہی, تو لیڈران اگر چلے جائیں گے تو پھر مسائل کون حل کرے گا؟ لیڈران نے تو مسائل حل نہیں کرنے ہیں, مسائل تو حکومت نے حل کرنے ہیں. مسائل تو حکومت وقت حل کرتی ہے. حکومت وقت, آپ مجھے بتا دیں کہ پچھلے کئی ماہ میں سوائے اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے کے کوئی ایک میننگ فل چیز کی ہو حکومت وقت نے؟ آئی ٹی کا سیکٹر ہے, دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ کام آئی ٹی کے سیکٹر میں ہو رہا ہے. آئی ٹی کا سیکٹر ایکسپلوڈ ہو رہا ہے. There are millions of jobs in the IT sector. بجائے اس کے کہ ہم آئی ٹی سیکٹر کو پروموٹ کریں, ہم آئی ٹی سیکٹر کو برباد کر رہے ہیں. اس وقت فائیور اور اس طرح کی ویب سائٹس پہ جو جابز نکل رہے ہیں یا جو ورک مل رہا ہے, ریموٹ ورک, اس میں لکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے اپلیکینٹس اپلائی نہ کریں بیکاز دا انٹرنیٹ از ناٹ ریلائبل. ہماری لاسٹ ٹو لاسٹ ایئر ایکسپورٹس آر بٹوین 3 to 5 بلین $. میں یہاں 2-3 چیزیں آپ کو بڑی عجیب جیسی بات کرنا چاہتا ہوں. میں اس کو ایک کریٹیکل انٹرویو نہیں بنانا چاہتا, لیکن جو حقائق ہیں میں آپ کے سامنے اور پبلک کے سامنے لانا چاہتا ہوں. آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی باتیں ہو رہی ہیں, ساری دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی باتیں کر رہی ہیں. 1997 میں 27 years ago ہم نے شہباز شریف صاحب کو پریزنٹیشن دی تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ. And I said this is the future. شاہد حامد صاحب گورنر تھے, ان کو پریزنٹیشن دی کہ یہ فیوچر ہے. ایک وقت آئے گا جب یہ فیلڈ ہوں گے جہاں سارا پیسہ ہوگا اور جہاں ساری سکل ہوگی. Nobody is prepared to listen. نتیجہ کیا ہوا؟ انڈینز نے کام شروع کیا. ہم امریکہ میں کام کرتے تھے, انڈینز کے ساتھ کام کرتے تھے. اس وقت انڈیا کی ایکسپورٹس جو ہیں, آپ کا ٹوٹل شارٹ فال کیا ہے پاکستان میں؟ 30-35 بلین آپ کی ریمیٹنسز ہیں, 30 ملین آپ کے ایکسپورٹس ہیں جو گر کے اب 24-25 بلین آ گئے. آپ کے ٹوٹل بجٹ میں شارٹ فال ہے 30-35 بلین کا, جس کی آپ کو موت پڑی رہتی ہے. انڈیا کی لاسٹ ایئر سافٹ ویئر کی ایکسپورٹس 193 بلین کی, ہم 3 سے 5 بلین پہ بیٹھے ہیں. پاکستان میں کیپیسٹی ہے within 2 to 3 years اگر ہم ہر چیز کو چھوڑ کے آئی ٹی کے پیچھے کنسرٹڈ پروگرام بنائیں اور آئی ٹی کو پروموٹ کریں, تو یہ جو 30 to 35 بلین کا شارٹ فال ہے, this is not possible, this is not difficult to fulfill that gap. لیکن ہم بجائے اس کے کہ آئی ٹی کو پروموٹ کریں, اپنے پولیٹیکل ایجنڈا کی خاطر فائر والیں لگاتے پھر رہے ہیں. دنیا میں آپ ریت کو کبھی ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے,
سمجھ گئے؟ اسی طرح آپ انٹرنیٹ کو کبھی ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے. کمیونیکیشن اب آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. یہ کمیونیکیشن نہیں ہوگا. اب لوگ سیٹلائٹ کمیونیکیشن یوز کر رہے ہیں. سیٹلائٹ کو آپ بلاک ہی نہیں کر سکتے. یا تو آپ چائنا اور امریکہ سے جنگ کریں گے پھر سیٹلائٹ کو بلاک کر لیں گے. سو یو آر فائٹنگ اگینسٹ دا ونڈ. آپ ہوا کے مخالف کھڑے ہوئے ہیں. آپ وہ کام کر رہے ہیں جو اس صدی میں نارتھ کوریا کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر رہا. کرٹیسزم ہر جگہ ہوتی ہے. ایون ڈکٹیٹوریل ریجیمز میں کرٹیسزم ہوتی ہے, لیکن کرٹیسزم کا جواب منطق ہے. کرٹیسزم کا جواب وائلنس نہیں ہے. آپ نے یاسمین راشد کا بھی ذکر کیا. بانی پی ٹی آئی بھی جیل میں ہیں. کافی ماہ انہوں نے گزار لی ہیں حیران کن طور پہ, جس کی جو ہے امید بھی نہیں کی جا رہی تھی. بڑا اتحاد رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور عوامی تحریک کا. انہوں نے کوئی مدد مانگی یا آپ سے, یا کوئی ایسا کوئی پلان؟ اب ظاہر بات ہے تکلیف تو ہوتی ہوگی ان کو جیل میں دیکھ کے, تو کوئی سیاسی ان کی سپورٹ کرنا یا کوئی ان کے جلسے جلوسوں میں جانے کا کوئی؟ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو بڑا اچھا موقع تھا کہ پی ٹی آئی جب اقتدار میں آئی, ہمارے جو معاملات تھے, جو تو مقدمات کورٹس میں تھے وہ تو ٹھیک تھے, باقی معاملات وہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ طے کرتے. کچھ بائی الیکشن میں ہم نے ان کو سپورٹ بھی کیا تھا, بھرپور سپورٹ کیا تھا. لیکن ہمارے جو معاملات تھے, دیکھیں ہمارے لیے جینا مرنا, ہمارے لیے ہمارا کارڈینل پوائنٹ ہے ثانیہ ماڈل ٹاؤن. اور ہم سمجھتے ہیں جن انوسینٹ لوگوں پہ ایف آئی آریں کاٹی گئیں, اور جس بارے میں پرویز الہی صاحب کو بارہا ملا کہ کم از کم وہ ایف آئی آرز جو جھوٹی کاٹی گئی ہیں دیگر مذہبی جماعتوں کی, تو قتل و غارت گری کی ایف آئی آرز ختم کر دی گئی ہیں. تو ہمارے جو انوسینٹ کارکن ہیں 80 سال کے بوڑھے افراد, ان پہ اگر جھوٹی ایف آئی آرز ہوئی ہیں تو کم از کم وہی ختم کر دیں. تو اس میں تو ان کا کوئی پی ٹی آئی بھی ہاتھ کر گئی عوامی تحریک سے, ہاتھ کر گئی. میرا خیال ہے بازاری بات ہے, مائنڈ نہ کریں, میں یہ زبان استعمال نہیں کرتا. پی ٹی آئی نے امیدیں پوری نہیں کی. ہمارا دیکھیں, میرا ایک شیوا ہے, ہم منہاج القرآن میں یہی سیکھتے ہیں کہ ہم کسی مخالف کے لیے ایسی زبان استعمال نہیں کرتے. وہ تو آپ کے اتحادی تھے نا. نہیں, کسی مخالف کے لیے نہیں کرتے تو اتحادی کے لیے کیسے کر سکتے؟ کن الفاظ میں آپ کہیں گے جو ان کا حکومت میں 4.5 سال کا انہوں نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے. وعدہ فراموش, یہ تو آپ کا لیبل ہے, میں لیبل نہیں لگاؤں گا کسی کو. بس آپ یہ کہیں گے کہ میں لیبل نہیں لگاؤں گا. میں نے آپ کے سامنے نواز شریف صاحب کو کرٹیسائز کیا ہے, شہباز شریف صاحب کو. میری عرض سنیں نا, میری زبان اور دوسروں کی زبان میں آپ فرق کریں. میں نواز شریف صاحب کہتا ہوں, میں کہتا ہوں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے قاتل ہیں وہ لوگ, لیکن میں نواز شریف صاحب کہوں گا کہ میرے اخلاق اور ان کے اخلاق میں یہ فرق ہے. میں شہباز شریف صاحب کہوں گا, میں کہوں گا یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے قاتل ہیں, لیکن شہباز شریف صاحب کہوں گا. یہ میری تربیت ہے, یہ میرا خاندان ہے, یہ میری تربیت ہے. یہی فرق ہے آج کے پولیٹیشنز میں اور ہم لوگوں میں. وہ جو زبان استعمال کرتے ہیں, قطع نظر اس سے کہ کس پارٹی کے ہوں. اس دن جو اظہر صدیق صاحب کو اٹھ کے مارا ہے کوثر صاحب نے, یہ کس خاندان کے پیدائش ہیں؟ چھوڑ دیں پولیٹکس کو, یہ پیدا کہاں ہوئے ہیں, ان کے ماں باپ نے تربیت کیا کی ہے؟ سوال تو یہ پوچھنا چاہیے, اور پریس والوں کو بھی یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ کی تربیت کہاں ہوئی ہے بھائی, آپ کس گھر میں پلے بڑے ہیں؟ میں اس دن گیا تھا ایک بیوروکریٹ کے پاس, میں نے کہا مجھے چائے پینے سے تو غرض نہیں ہے, مجھے صرف 2 چیزیں پتہ لگ گئی کہ آپ کی تربیت بھی ٹھیک نہیں, آپ کا گھر بھی ٹھیک نہیں, جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں. آج جو پولیٹیکل ڈسکورس میں زبان استعمال کی جا رہی ہے, یہ غیر اخلاقی زبان شیوا ہی نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کا. اس بات سے چھوڑ دیں سیاست کو. ہم کیا مسلمان پہلے ہیں یا سیاستدان پہلے ہیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں, آپ کو میں 100 حدیثیں یہاں بیٹھ کے سنا سکتا ہوں کہ آپ اپنے بھائی کے لیے وہ زبان استعمال کرتے ہیں, تو غیبت کے بارے میں کیا قرآن حکیم فرماتا ہے؟ رشوت کے بارے میں کیا فرماتا ہے قرآن حکیم؟ قرآن حکیم کیا کہتے ہیں, وعدہ خلافی کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ 300 یونٹ 200 یونٹ کا وعدہ نہیں ہوا تھا, سرعام وعدہ نہیں ہوا تھا. وعدہ خلافی کی کیا سزا ہے قرآن حکیم میں؟ اس طرف ہم کوئی نہیں جاتا. قرآن حکیم میں وعدہ خلافی کی, جھوٹی گواہی کی بڑی کلیئر مثالیں ہیں, بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں. So we as a nation do not follow the Quran and Hadith.
But I, alhamdulillah, believe that my language will always be according to a manner which shows your good upbringing. گنڈاپور صاحب آپ میاں نواز شریف کو رانا ثناءاللہ کو قاتل کہہ رہے ہیں لیکن خان صاحب کو وعدہ توڑنے پر وعدہ فراموش نہیں کہہ رہے. نہیں، وعدہ فراموش، قاتل ہونا اور وعدہ فراموش ایک لیبل ہے. میں نے آپ کو کہا آپ کی چوائس ہے آف ورڈز، فار ایچ ورڈ دیر میں بی 10 متبادل الفاظ. میں نے کہا انہوں نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا، انہوں نے کہا، میں نے آپ کو عرض کی کہ جو وعدہ انہوں نے ہم سے کیا وہ پورا نہیں کیا. وعدہ وفا نہ کرنے والے کو آپ وعدہ فراموش کہیں تو وہ آپ کا لیبل ہے، یہ میرا لیبل ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں سیاست میں اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، الفاظوں کا چناؤ جو ہے وہ بھی بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، لیکن دھرنے میں جب آپ خان صاحب کے ایک پورے ساتھ لے کے چل رہے تھے، لوگ بھی زیادہ آپ کی تھے، پی ٹی اے کے تو کہتے ہیں کم تھے، تو خان صاحب تو ادھر کھڑے ہو کے شلوار گیلی سے لے کر دنیا کے تمام مغلظات جو تھے وہ اس اسٹیج پر کھڑے ہو کے جس پہ طاہر القادری صاحب ساتھ تھے، اس وقت چھوڑ دیتے کہ آپ ٹھیک نہیں بول. آپ کی ہسٹری غلط ہے. اچھا، یہ آپ کی ہسٹری ٹوٹلی غلط ہے. طاہر القادری اور ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان نے کبھی ایک سٹیج سے تقریر نہیں کی. ساتھ تو نکلے تھے نا سر؟ نہیں، ساتھ بھی نہیں نکلے تھے. یہاں بھی میں آپ کو سیاسی کزن، نو، یہ لیبل ہیں. ہمارا دھرنا ٹوٹلی علیحدہ تھا، ہم علیحدہ نکلے تھے، علیحدہ روٹ سے گئے تھے. It so happened that we were together in Islam Abad. Together کا بھی لفظ غلط ہے. Even in Islam Abad, we were on different roads. Even when we went there, near Parliament House, we were in a different place. وہ ڈی چوک کے علاقے میں تھے، ہم آگے جہاں سے سیکریٹریٹ کا راستہ ہے وہاں پر تھے. ہم مشترکہ دھرنا، کوئی مشترکہ دھرنا وہ ہوتا ہے. آپ نے مجھے کبھی دیکھیں ان کا دھرنا 114 دن گزرا، 126 دن، 126 دن. کبھی آپ نے مجھے ان کے سٹیج پہ دیکھا؟ نہیں. آپ ایویڈنس لائیں نا، میں تو ایویڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں. کبھی ڈاکٹر طاہر القادری کو دیکھا ہے اس کے سٹیج پر؟ ان کے کسی لیڈر کو ہمارے سٹیج پہ دیکھا ہے؟ تو کس قسم کا آپ جوائنٹ دھرنا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا we were there to protest against the brutality of model town. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا مطالبہ بھی الگ تھا اور آپ کا احتجاج بھی الگ تھا. وہ 4 سیٹوں کے اوپر ری الیکشن کرانے کے لیے گئے تھے. ہمارا تو ہم جو چیف آف آرمی سٹاف کو ملے، ہمارا تو ٹوٹل مطالبہ تھا کہ ایک ایف آئی آر اور انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو جائے. ایف آئی آر ہو گئی، انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن آج تک نہیں ہوئی. بڑے صحافیوں کی تاریخ کی درستگی کر دی. کس طرح منہاج القرآن جو ہے وہ باقی دینی مدارس سے وہ مختلف ہے؟ قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اس کو صحیح طریقے سے انٹرپریٹ کرنا، اسی لیے ہم نے اس کا نام ہی تحریک منہاج القرآن، قرآن حکیم کا راستہ. جب ایک آدمی عربی زبان سیکھ کے قرآن حکیم کو پڑھے گا تو میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کوئی بھی صوفی شاعری اٹھا لیں، اگر آپ سرائکی زبان کو نہیں سمجھتے آپ صوفی شاعری کو نہیں سمجھ سکتے. آپ علامہ صاحب کو اردو اچھی کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، پرشین کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. آپ جتنا علامہ اقبال کو ٹرانسلیٹ کر لیں، خودی کا کانسیپٹ آپ ٹرانسفر ہی نہیں کر سکتے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک وقت آئے کہ پاکستان کا ہر عالم دین عربی زبان بولتا ہو. میں آپ کو حیران کن ایک بات بتاتا ہوں. ہم گئے ایران، مشہد، اور مشہد میں ایڈریس تھا پوری مشہد کی جتنی مساجد ہیں ان کو. ڈاکٹر طاہر القادری کے بڑے بیٹے ہیں ڈاکٹر حسن محی الدین قادری، انہوں نے ایڈریس کرنا تھا. تو میں نے وہ ایرانین، اس نے مجھ سے پوچھا کہ ان واٹ لینگویج از ڈاکٹر حسن گوئنگ ٹو ٹاک. میں نے کہا واٹ آر دا آپشنس؟ تو ہی سیڈ کہ ہی کین ٹاک ان اردو، ہی کین ٹاک ان انگلش، وی ہیو ٹرانسلیٹرز، دیر از نو پرابلم. I said, is there any other option? He said, yeah, of course, if he wants to talk in Arabic. تو میں نے کہا, does everybody speak Arabic here? اس کا جواب پاکستان کے دینی نظام پہ ایک نقب ہے. He said, they are religious ulama. How is it possible that they don't speak Arabic? Everybody who leads a prayer in the mosque understands Arabic and speaks Arabic. پاکستان میں بھی یہ ہو سکتا ہے؟
ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. If I was in the government, I would do it in 3 years. I speak fluent Arabic. I learned Arabic at a very late stage. میں تو کوئی 4 سال کا نہیں تھا جب میں نے عربی سیکھی. I was 30 years old when I started learning Arabic. Alhamdulillah, I speak Arabic fluently. تو where there is a will, there is a way. اور اب الحمدللہ یہ جو 18 کا میں نے آپ کو انویٹیشن دیا ہے, 18 کو ہم ایک سیمینار کرا رہے ہیں اونلی ان دی عربک لینگویج. ہمارے مہمان آ رہے ہیں الازہر یونیورسٹی سے, اور وہاں سوال و جواب, لیکچر, گفتگو and discussion is all going to be in the Arabic language. Alhamdulillah. اور everybody is going to be from Minhaj al-Quran except the guests. لیکن میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں, انا معلوم عربی بس شویا شویا. ماشاء اللہ. فأنا أفكر لأنه أحسن كل واحد ليكون عالم في الإسلام يتكلم في اللغة العربية. شکراً کثیرہ. ناظرین, خرم نواز گنڈا پور کے ساتھ جو تھی بڑی دلچسپ گفتگو رہی. مہمان خاص میں آئندہ بھی آپ کو جو ہے اسی طرح کی اہم سیاسی اور سماجی اور دینی شخصیات سے ملاقات کرواتے رہیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.